बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे ज़मान पाक लाहौर में मेरी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से। मुझे दावत दी गई थी कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है। कुछ और सहाफ़ियों को भी दावतनामा मिला था, 10-12 के करीब सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, सीनियर लोग भी थे। तो वहाँ पे इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई है, जो बातें उन्होंने हमारे साथ की हैं, जो उनके ज़हन में चल रहा है, जो आगे की हिकमत अमली उन्होंने सोची हुई है, जो रिस्क्स उनके जहन में हैं, उन रिस्क्स को किस तरह से उन्होंने डील करना है, वो सारी बातें जितनी भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, कातिलाना हमलों से लेकर सियासत से लेकर इलेक्शन से लेकर, वो सारी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस व्लॉग में। आगाज़ ऐसे हुआ मुलाकात का जी कि इमरान खान साहब जब कमरे में दाखिल हुए तो फिर सहाफ़ियों के साथ कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, हाल चाल पूछा गया, कुछ गुफ्तगू उन्होंने अपनी की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तो 2 कमरों में कैद हूँ, तो बताइए जी क्या चल रहा है, क्या ख़बरें। तो वहाँ पर फिर एक साहब ने बोला कि जी आपका खौफ है जो हर तरफ नज़र आ रहा है, और उस खौफ की वजह से जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं वो इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने पूछा जी मेरा क्यों खौफ है, किस बात का खौफ है। तो उन्होंने कहा जी आपका खौफ ये है, इस वजह से है क्योंकि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, मतलब कि जिनको खौफ है उन्हें लगता है कि पता नहीं इमरान खान अगर हुकूमत में आएगा, वज़ीर आज़म बनेगा तो क्या कर देगा। इमरान खान हो सकता है कोई निज़ाम उथल पुथल कर दे, कोई चीज़ें टॉपसी टर्वी कर दे, कुछ ऐसे लोग जो कि अदरवाइज़ बड़े ताकतवर हैं उनके हवाले से कोई स्टेप्स ऐसे ले ले कि जिसकी वजह से एक केओस पैदा हो, प्रॉब्लम हो। तो ये जो खौफ है ना, इस खौफ की वजह से इलेक्शंस की तरफ मुल्क को बहुत सारे कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो कि जाने नहीं दे रहे। तो इमरान खान ने कहा कि ये जो आपने कहा ना कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, ऐसा है नहीं, बल्कि इट इज़ दी ऑपोजिट। ये इमरान खान के अल्फाज में आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इट इज़ दी ऑपोजिट, बल्कि मैं तो प्रेडिक्टेबल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से इदारों के हवाले से बात करता चला आया हूँ कि इदारे जो हैं उनको मजबूत करना चाहिए, उनको मजबूत होना चाहिए, और अफराद को नहीं बल्कि इदारों को मजबूत करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। एंड ऑन दी अदर साइड मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, वो आसिफ अली जरदारी हैं, वो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने हमेशा इदारों को कमज़ोर करने की सियासत की है, और उनकी सियासत की वजह से इदारे पाकिस्तान में कमज़ोर हुए हैं। कुछ अफराद को अपने साथ मिलाकर उन्होंने इदारों को कमज़ोर किया, और यही उनका तर्ज़ सियासत रहा है। और मैं तो इस हवाले से बड़ा प्रेडिक्टेबल हूँ। मैं तो हमेशा से कहता चला आया हूँ कि हर इदारा जो है उसको आप मजबूत करें, वो ताकतवर होगा, अपना काम दुरुस्त तरीके से करेगा, वो अपना काम ठीक करेगा तो रियासत ठीक चलेगी, रियासत ठीक चलेगी तो अपने लोगों को डिलीवर करेगी। तो जब इमरान खान ने ये बात की, ये जवाब दिया, तो फिर गुफ्तगू, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस तरह से नहीं थी फॉर्मल टाइप के, एक सहाफ़ी एक सवाल पूछे और फिर इमरान खान उसका जवाब दें, उसके बाद दूसरा सवाल पूछे फिर वो जवाब दें। गुफ्तगू जो थी वो एट द सेम टाइम ऐसी थी जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के आप गपशप करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे उस गुफ्तगू में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने भी कई दफ़ा पार्टिसिपेट किया, बाकी लोगों ने भी किया, खान साहब भी इसी तरह उस चीज़ को जो है उसका हिस्सा थे। इनफॉर्मल नहीं था, मतलब कि कभी कोई कमेंट कर रहा है, कभी कोई कमेंट कर रहा है, कभी इमरान खान कमेंट कर रहे हैं। तो फिर एक कमेंट आया कि इमरान खान साहब आप जो भी बात कर रहे हैं, आपकी वो जस्टिफिकेशन अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद खौफ तो है। और ये मैंने ही कमेंट दिया था, मैंने कहा था कि जी ट्रस्ट डेफिसिट है, एक खौफ भी है कि पता नहीं इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो क्या करेगा, और दूसरा ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। फिर यही बात और कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ पर कही, तो फिर इमरान खान ने कहा कि मैं क्या करूँ, फिर इसको कैसे ख़त्म करूँ। तो फिर वहाँ से एक साहब ने बोला जी कि इसको कम से कम आप ख़त्म करने की कोशिश ऐसे करें कि आप कोई बयानात तो दें कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी बहुत सारे बयानात मैंने तो दिए हैं, मैंने तो कहा है कि हम बदला नहीं लेंगे, मैंने तो कहा है कि जी कुछ अकाउंटेबिलिटी जो करप्शन है उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा मेरी ज़ात के हवाले से भी जो मामलात हैं उस पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कातिलाना हमले का भी उन्होंने जिक्र किया, तो मैंने तो ये स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उसके बाद फिर उन साहब ने कहा कि जी वो भी काफ़ी नहीं है, मज़ीद आपको कुछ करने। उन्होंने कहा क्या करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा मज़ीद कुछ स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत है, कुछ तसल्लियाँ देने की। उन्होंने कहा कैसे तसल्ली दूँ, क्या तसल्ली दूँ, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। फिर एक और साहब ने वहाँ पर बोला कि आप कोई गारंटीज़ दें, कोई गारंटीज़ के बारे में सोचें। किस किस्म की गारंटी के बारे में। उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल लेवल से कोई गारंटी। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड किया कि मुझे ये बात नहीं समझ आई कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की कोई गारंटी दी जा सकती है, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा वहाँ पे
کہ جی سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کو بار بار یہ مطلب کہ انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ سم ہاؤ یو نیڈ ٹو چینج یور پوزیشن. جو پوزیشن پولیٹیکلی آپ نے لی ہوئی ہے آپ کو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت، اس میں واضح تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مجھے بھی یہی امپریشن جا رہا تھا. تو میں نے وہاں پر پھر اس چیز کے اوپر انٹرفیئر کیا. جب خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کچھ صاحب وہاں پر یہ فرما رہے تھے نا جی کہ آپ کو جو مطلب کہ آپ کو اپنے کانڈکٹ سے، اپنے رویے سے، اپنی اسٹیٹمنٹ سے یہ تسلی دینی پڑے گی کہ جی آپ کی پوزیشن واقعی میں اب تبدیل ہوئی ہے. تو وہاں پر پھر میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں میری رائے ذاتی طور پر یہ ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ خوف ختم ہونا چاہیے بالکل. اور عمران خان کہتے ہیں کہ جی ذاتی طور پر میں بدلہ نہیں لوں گا، تو ٹھیک ہے خوف ختم ہونا چاہیے اور انہیں لینا بھی نہیں چاہیے. بڑے پن کی نشانی بھی یہی ہے. اور پھر کئی دفعہ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں فتح مکہ کا ذکر کر چکے ہیں جب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. تو میں نے کہا جی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ خوف ختم ہونا چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خاص طور پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ کہا کہ خوف ختم ہونا چاہیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے، لیکن جن اصولوں پر کھڑے ہو کر عمران خان کو مقبولیت ملی ہے ان اصولوں پر عمران خان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے وہاں پر بولا کیونکہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا جو بلک تھا، اس کا جو جسٹ تھا، اس کا جو اسپرٹ یہ تھا، سمہاؤ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ان کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ کچھ چیزوں پر کمپرومائز کریں، کچھ چیزوں پر جو ہے وہ سمجھوتا کریں. تو میں نے کہا کہ جو اصول ہیں، کیونکہ ہر معاشرہ کسی نہ کسی ڈیفائننگ مومنٹ سے گزرتا ہے. اپیرنٹلی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں تو ہے. تو میں نے کہا جی جو اب مثال کے طور پہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اتنی مقبولیت عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے، وہ کسی وجہ سے ملی ہے. ہر چیز کی ایک قیمت تو ہوتی ہے نا، دیر از اے کاسٹ ٹو ایوری تھنگ. اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان پلیزنٹ ہے اور یہ ختم ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہوگی نہیں. لیکن اگر یہ کاسٹ ہے اس مقبولیت کی جو عمران خان کو اس وقت ملی ہوئی ہے عوام کے نظروں میں، تو پھر یو ول ہیو ٹو بیئر دس کاسٹ. اور اس کو آپ کو سم ہاؤ ڈیل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جن اصولوں کی بات کر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اگر انہی اصولوں پر کمپرومائز کریں گے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے صرف یہ ایک جملہ بولا تھا اور عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے، بات کرنے کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں تقریباً کوئی 5-7 منٹ عمران خان صاحب بولتے رہے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یہ بات کہی. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر میں مثال کے طور پر کمپرومائز کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے بچے گا کیا. اور پھر انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. پھر وہ جو ان کا ہے ایک نیریٹو کہ جی رول آف لا پاکستان میں اور یہ ساری باتیں، انہوں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر میں کمپرومائز کرتا ہوں کچھ چیزوں پہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں میرا خوف ختم ہو جائے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے اور اصل چیزوں پر ہی میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ پھر رہے گا کیا؟ پھر چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ پھر میرے ساتھ جو سپورٹ ہے، لوگوں کی جو مجھ سے امید ہے، وہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ عمران خان صاحب وہاں پہ پھر وہ لوگ جو مشورہ دے رہے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یہ تو سجیسٹ ہی نہیں کر رہے کہ ایسے کریں، آپ کمپرومائز کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر تھوڑا لو کریں، نیچے لے کر آئیں اور تھوڑے سافٹ ہوں آپ. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کمپرومائز کریں، آپ کرپشن پہ کمپرومائز کریں، آپ رول آف لا پہ کمپرومائز کریں، یا آپ کسی دیگر ایسے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کمپرومائز کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ پھر انہوں نے وہاں پر کہا. اور عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ میں ہر طرح سے میرے ساتھ ذاتی طور پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جہاں تک ملک کی بات ہے اور ملک کی ترقی کی بات ہے یا ملک کی جس میں بہتری ہے اس کی بات ہے، اس کے اوپر میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ان کا جسٹ تھا اس گفتگو کا. اچھا جی، ایک تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی وہاں پر کہ جی کہ یہ جو اس وقت سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں اور اس وقت جو حکومت ہے وہ کسی صورت الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں، اور چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان موجودہ جو ہے شہباز شریف صاحب، ان کی سیاسی شہادت بھی ہو جائے، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے، اس کے باوجود وہ الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پھر بچے گا کیا؟
اگر آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ الیکشنز کروانی نہیں ہے کم واٹ میں، تو پھر پاکستان تو بنانا ریپبلک تو ہے، پھر آپ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کدھر جائے گا، آپ کا آئین کدھر جائے گا، پھر کیا بچے گا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو بڑی تفصیل سے گفتگو کی وہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس کے حوالے سے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف وزیر آباد کی بات نہیں ہے جہاں پر مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور میں زخمی ہوا تھا، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی جب اسلام آباد میں تاریخ بھگتنے کے لیے گیا تھا، اور اس کی پوری منظر کشی انہوں نے کی کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو کس طرح سے وہاں پہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے بڑا کلیئر ہمیں یہ انڈیکیٹ ہوا کہ جی یہاں پر میرے اوپر حملہ کرنے کا مکمل ایک کچھ پلان کیا گیا ہے اور اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں نے ہمیں وہاں پر الرٹ کیا، وارن کیا، تو ہم وہاں سے نکلے۔ یہ انہوں نے وہاں پر بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زمان پاک میں بھی یہاں پر ایک پلان ہوا تھا کہ کس طرح سے کچھ لوگوں کے تھرو پولیس پر حملہ کرایا جائے گا، جس کے بدلے میں پھر پولیس واپس ری ایکٹ کرے گی، اور اس کے بعد پھر مرتضیٰ بھٹو والا جو انسیڈنٹ تھا اس سے ملتا جلتا انسیڈنٹ میرا بنایا جائے گا اور پھر مجھے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ تو میرے تک وہ انفارمیشن پہنچی، کچھ لوگوں نے میرے تک پہنچائی، میں نے اسے پبلک کر دیا، تو وہ پلان بھی وہاں پر روک دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نہیں بلکہ 3 جو ہے اٹیمپٹس جو ہیں وہ سوچی گئی۔ ایک تو عمل ہوا باقاعدہ طور پہ جو وزیر آباد والا حملہ تھا، اور اس کے علاوہ 2 اٹیمپٹس باقاعدہ طور پر پلان کی گئی، لیکن ابھی وہ ہونے کو تھی، وہ ہمیں پتہ لگ گئی، کچھ لوگوں نے ہمیں وارن کیا، تو اس کے بعد ہم نے اس کے بارے میں پبلکلی بات کی، تو اس کے بعد وہ اٹیمپٹس وہیں پر روک دی گئیں۔ تو یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے ذکر کروں وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہوا ان سے، اور سوال وہ یہ ہوا کہ خان صاحب یہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ قاتلانہ حملہ آپ کے اوپر ہو بھی چکا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے سوچا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہا وہ صحافی نے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ چیز سکسیسفل ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے بعد پھر کیا ہوگا، پارٹی میں کیا ہوگا، یا واٹ نیکسٹ؟ اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا عمران خان نے، اور اس کا جواب یہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو انسان کی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ اپنی زندگی تک ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ یہ تو پلان کر سکتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے اصول ہے میں ان اصولوں کے لیے لڑوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، چاہے میں قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن اگر وہ اس کی جان واقعی چلی جائے تو اس کے بعد کی پھر کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ انسان کی پلاننگ وہیں تک ہے جب تک اللہ رب العزت نے اس کو زندگی دی ہے، وہ سانس لے رہے، اور اس کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، سوچ دی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، تو وہاں تک اس نے فیصلہ کرنا ہے خود سے کہ یہ کچھ چیزیں جس پر میں کھڑا رہوں گا، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلے۔ لیکن اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے اور آپ قتل ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس کے بعد کی پھر پلاننگ انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان پھر وہ قدرت کے فیصلے۔ تو یہ عمران خان کا جواب تھا اس سوال پہ۔ اس کے بعد ایک سوال عمران خان صاحب سے یہ ہوا کہ یہ جو MBS محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی سعودی عرب میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا اسٹرانگ ایک پوائنٹ ہے، یعنی کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ بات درست ہے کہ MBS ایک اہم شخصیت ہے اور اس کا ایک رول ہے اس وقت، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ پولیٹکس میں وہ بندہ ہی سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ عوام اکثریت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ باقی یہ چیزیں اپنی جگہ پر میٹر کرتی ہیں، سگنیفیکنس ان کی ہوتی ہے، لیکن پولیٹکس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے۔ اس کے علاوہ جو ایک حامد میر صاحب کا انٹرویو آج کل بہت مقبول ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، جس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان باتوں کو انڈورس کیا عمران خان نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جتنی باتیں میڈیا پر ابھی آئی ہیں اس سے زیادہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے پتہ ہے، جو میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں وہ باتیں کروں گا
تو اس سے پھر انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹوری بنے گی اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا. اس وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اور مزید ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے پاس مکمل اختیار نہیں تھا, میرے پاس مکمل طاقت نہیں تھی, اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں کر نہیں پا رہا تھا. لیکن اگر میں کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا تھا تو ہماری حکومت باقاعدہ طور پہ اس کو شیک کیا جاتا تھا, کیونکہ اتحادی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور وہ اتحادی, اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے کوئی سٹینڈ لیتے تھے, کوئی کسی جگہ پر کسی موقف کے حوالے سے کنسسٹنٹ ہوتے تھے, تو ہماری حکومت باقاعدہ طور پہ شیک ہوتی تھی, شیک کی جاتی تھی. تو یہ ایک اور اب بات انہوں نے آج کہی ہے جو کہ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. تو یہ ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ٹچ کیا ہے. اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھ کر میرا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے اس ملاقات کے بعد کہ عمران خان کی جو انالیسز ہے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے آگے کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, انہوں نے بہت ساری باتیں سوچی ہوئی ہیں, بہت ساری باتیں سوچی ہیں. اور وہ ساری باتیں سوچنے کے بعد وہ بہت ساری باتوں کے لیے, اور تقریباً ساری باتوں کے لیے, انکلوڈنگ وہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹس کی یا ان کے قتل کے حوالے سے جو سازشیں وہ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہیں, وہ سب کے لیے مینٹلی تیار بھی ہیں. مینٹلی وہ بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں اور اس کا انہوں نے آج ذکر کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک بات آج پھر کلیئر کیا ہے کہ جو اصول ہیں, جو قاعدے ہیں, ان کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گا, لیکن ہاں ملک کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ختم کریں, آپ ہمیں مشورہ دیں. لیکن یہ ہے کہ جو ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے پولیٹکس کے حوالے سے, اس کو بھی انہوں نے ری ایٹریٹ کیا. تو یہ اس ملاقات کا احوال تھا. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.